जो उन्वान है हमारा, आप देख ही रहे हैं कि रुफ़क़ाए दर्स जामिया अक्कल कुआ, और उसके ऊपर लिखा हुआ है यादगार मुलाकात। उसी यादगार मुलाकात की मुनासिबत से यादों की बारिश करने का कलाम हमारे साथी, हमारे रफ़ीक और मेरे दोस्त मुफ्ती यहिया साहब ने जो कलाम मंजूम लिखा है, जो उनकी खुद की काविश है, जो उनकी खुद की मेहनत है, जो उनके खुद के ख़यालात है। हालांकि ये ख़याल सब के हमारे जहनों में होते हैं, लेकिन अशआर वही लिखता है जिसको अल्लाह ताला ये मलका देते हैं। ये खुदादाद सलाहियत होती है शायरी करने की, अशार लिखने की, मुनज़्ज़म कलाम करने की, ये खुदादाद सलाहियत होती है। ये खुद होकर नहीं बनती है। मौलाना वलीउल्लाह साहब से भी कहा जाता था कि हज़रत कहते थे आप तो अशार की फैक्ट्री हो, कि कैसे होता है? तो ये अल्लाह तबारक व ताला की तरफ से रहता है, एक मलका रहता है, जिसको अल्लाह ताला देना चाहे दे देते हैं, जिसको नहीं देना चाहते हैं उनको नहीं देते, उनको दूसरी कोई सलाहियत देते। लेकिन मैं मुफ्ती यहिया साहब की इस काविश को सराहूँगा कि उन्होंने ये कोशिश की, यादों की बारिश को मुनज़्ज़म तरीके से लिखा और उसको नज़्म के अंदाज में तहरीर किया, और वो मौलाना वसीम साहब की खिदमत में पेश किया। मौलाना वसीम साहब सेंधवा चूँकि हमारे सिर्फ हमारे ग्रुप के नहीं, ना हमारे क्लास के, बल्कि पूरे जामिया के प्रोफेशनल नातखा कहेंगे इनको, कि जिनको दीनियात के बच्चे से लेकर इफ्ता की क्लास तक का हर फर्द इनको पहचानता था। जहाँ कहीं जो इवेंट होता था मदरसे के अंदर, तो मौलाना वसीम साहब सेंधवा को बुलाया जाता था। आज भी कानों में उनके अल्लाह अल्लाह की सदाएं गूंजती है। अल्लाह अल्लाह, क्या बेहतरीन हम्द पढ़ा करते थे, हर कोई यही सुनना चाहता था। और जब ये पढ़ते थे तो पब्लिक अल्लाह अल्लाह के गूंज लगाती थी उनके साथ में। लिहाजा हमारे दरमियान ऐसे ऐसे अहबाब मौजूद है कि जो खुद अपना कलाम लिख रहे हैं, और उस कलाम को पढ़ने वाले भी साथी हमारे दरमियान मौजूद है। लिहाजा बिला किसी ताख़ीर के मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए यादों की बारिश कराने के लिए दावत देने जा रहा हूँ। मुफ्ती यहिया के कलाम को पढ़ने के लिए मौलाना वसीम साहब सेंधवा तशरीफ़ लाए और यादों की बारिश करा दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 1-1.5 हफ़्ता पहले मौली यहिया साहब का सुबह 7:30 बजे मेरे पास फ़ोन आया। नंबर इनके पास सेव नहीं था, इनका नंबर मेरे पास सेव नहीं था। जब मैंने इनकी आवाज़ सुनी, मैं पहचान गया कि यार मौली यहिया है और ये अक्कल कुआ से बोल रहे हैं। मैंने कहा जी फरमाइए। तो इन्होंने कहा कि जो साथी अपन जमा होने वाले हैं, मैंने एक कलाम लिखा है, अगर आप उसको आवाज़ दे दो तो। मेरे को ये आवाज़ आती नहीं है, मैं तो नक्काल आदमी हूँ, जो सुना वो पेश कर देता। मैंने इतनी दिल से कहा उनको क्या ठीक है, लेकिन फिर भी कारी हुसैन साहब से आपने तरस बनवा लेना। तो इन्होंने इनका काम किया। फिर मैंने कहा कि यार इतनी मोहब्बत से और इतनी मेहनत से इस आदमी ने लिखा है, मौलाना यहिया साहब ने, तो मेरा भी फरीज़ा बनता है कि मैं भी इस पर मेहनत करूँ, पहली मर्तबा कोई तरस बनाऊँ। सुभान अल्लाह। तो मैंने इसको बनाया, जैसी बनी मेरे से किधर भी गाड़ियों पे इधर उधर मैंने कोशिश करा। पहले तो 2-1 लफ्ज़ मैंने रट लिए, उसके बाद फिर सबसे पहले मैंने मेरी वालदा को सुनाया। अच्छा। बैठा था सोफे पे, तो मैंने कहा कि हमारे एक साथी ने एक नज़म लिखी अम्मी, और बड़ी बेहतरीन लिखी। तो पहली बात तो जब सुना कि तेरे साथी ने लिखी, मैंने कहा हाँ मेरे साथी ने लिखी। बोले नहीं इतनी सलाहियत वाला है, इतना यानी पढ़ा लिखा है। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अक्कल कुआ में बड़ी क्लास से पढ़ाता है मेरा साथी, है ना, हमारे लिए भी फ़ख्र की बात है। तो बेटा सुना। तो फिर मैंने जब मेरी वालदा को पहली मर्तबा ये कलाम सुना है ना, तो मेरी वालदा के भी आँखों में आंसू आ गए, समझ में आया। तो वो कलाम आपके सामने मैं पेश करता हूँ। मैं अकेला नहीं पढ़ूँगा, आप भी पढ़ेंगे। हाँ हमें याद है, सब हमें याद है, इतना पढ़ लेंगे आप। हाँ हमें याद है, सब हमें याद है। शुरू करता हूँ, ठीक है। हमें याद है, हाँ हमें याद है, हमें याद है, सब हमें याद है। ये लम्हा ये खुश
خوشبو مہکتی فضا، دلوں کی زمین پہ اترتی دعا، محبت کی دھن میں گاتی صدا، بسی ہے یہ خوشبو میں لپٹی ندا، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، سب ہمیں یاد ہے۔ ہم آئے ہیں پھر سے اسی موڑ پر، جہاں دوستی تھی وفا تھی مگر، جدائی کی راہوں نے سب چھین کر ہمیں کر دیا تھا ادھر سے ادھر، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، سب ہمیں یاد ہے۔ دلوں میں اشاعت کا بامودر، دلوں میں اشاعت کا ہے بامودر، وہ صبح ہے وہ شام ہے وہ خوشبو کا گھر، جہاں ہم نے پایا تھا علم و ہنر، جہاں ایک تھا دل زبان اور نظر، ہمیں یاد ہے، سب ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے۔ معلم کی آنکھوں میں عکس جمال، وہ تسبیح کی گونج درس و کمال، وہ سجدوں کی خوشبو آیات کا رنگ، وہ تکرار کا شب دلوں کی امنگ، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، سب ہمیں یاد ہے۔ تو اس کلام میں ایک وعدہ بھی کروایا ہے مولانا یحییٰ صاحب سے کہ ابھی ہم لوگ چلے جائیں گے اپنے اپنے کاموں میں، اپنے اپنے گھروں پر، اپنے اپنی جگہوں پر، تو ایسا نہیں ہو کہ یہ ہمارا ملنا آخری ہو، ہم دوسری مرتبہ اور ملیں۔ تو آؤ سبھی ساتھیوں ہاتھ دو، خلوص و محبت کی بس بات ہو، دلوں کی ہو صف اور وفا کی قطار، وفا ہو دعا ہو سکون ہو ہزار، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے۔ اسی راہ کے تو مسافر ہیں ہم، جہاں چھوڑ گزرا نہیں کوئی غم، جلتی ہے شمع جہاں علم کی، اسی علمی مرکز کے پروانے ہم، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے،
سب ہمیں یاد ہے، تو اٹھو یہ پیمانہ لے کر اٹھو، نہ بچھڑیں گے ہم اب یہ کہہ کر اٹھو، جو رشتہ تھا روحوں کا پھر موڑ دے، وفا کے چراغوں کو پھر جوڑ دے، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، سب ہمیں یاد ہے۔ رہا جامعہ گلشن دلربا، ہمارے دلوں میں رہے گا صدا، خدا اس کو رکھے سلامت صدا، یہی ہے فغاں اور یہی ہے دعا، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد، ہمیں یاد، سب ہمیں یاد ہے۔ نہ بھولیں گے اس کو قیامت تلک، نہ بھولیں گے اس کو قیامت تلک، یقیناً رہے گا قیامت تلک، یہ واصف کے دل سے نکلی صدا، یہی ہے سبھی ساتھیوں کی ندا، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے، ہمیں یاد ہے، ہاں ہمیں یاد ہے۔ کس الفاظ میں کلام کی تعریف کی جائے، کس انداز میں پڑھنے والی کی تعریف کی جائے، اور کس انداز میں ہم سب کے جذبات کی تعریف کی جائے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ موصوف نے کس کی طرف سے، یہ مفتی مقیم صاحب کی طرف سے کلام لکھنے والوں کے لیے بھی اور کلام پڑھنے والوں کے لیے بھی ہدیہ پیش کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ، بہت بہت شکریہ موصوف کا۔ مطلب جس طرح سے بارش زمین کو نم کر دیتی ہے، ایسے موصوف نے کلام پڑھ کر ہماری آنکھوں کو نم کر دیا، ہمارے دلوں کو نم کر دیا، اور ہماری وہ یادیں، وہ گزری ہوئے زمانے کی، ماضی کی، سب کو تازہ کر دیا۔ وہ گزرا ہوا زمانہ یاد آیا، اور واقع میں بارش مجھے لگا اوپر سے ہوگی یادوں کی، یہ بارش دل سے نکلی اور آنسوؤں کے ذریعے سے بہہ گئی۔ الحمدللہ بہت ہی مزہ آیا۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ہم جمع ہوئے ہیں، جو ساتھی یہاں پر موجود ہے، ہم یکتا روزگار ہے۔ مجھے یہ کیفیت محسوس ہو رہی ہے کہ ہم میں کا ہر ایک ساتھی ایک ستارہ ہے، ایک تارہ ہے، ایک نمایاں کردار ہے، کہ جو اپنی اندر ایک اپنی شان رکھتا ہے، اپنے اندر ایک اپنا ہنر رکھتا ہے، اپنے اندر ایک ملکہ رکھتا ہے، جس کو یہاں آنے کے بعد پتہ چل رہا ہے ہم کو وہ ساتھی کا کہ کیا کمال ہے۔ مفتی یحییٰ صاحب، مجھے ابھی تک نہیں معلوم تھا کہ یہ اس طریقے کا منظم کلام لکھتے ہیں۔ وسیم سندھوا صاحب نے اس کو پہلی مرتبہ پڑھا، اس کو لہجہ دیا، ماشاءاللہ بہت خوب، یہ بہت اچھی کاوش ہے۔ لہٰذا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے، یادوں کو اور تازہ کرتے ہوئے، میں مفتی مقیم صاحب سے گزارش کروں گا کہ چونکہ مفتی مقیم صاحب کلاس کے نمایاں فرد، کلاس کے
अव्वल फर्द और क्लास की शान आन बान सब कुछ मुफ्ती मुकीम साहब, आप समझ सकते हैं बिल्कुल दिल से एतराफ़ इन तमाम चीज़ों का। अच्छा मौलाना मेरा साहब ने एक बात जो कही ना, मुझे उसके ऊपर कुछ तबसरा करना था कि अक्कल कुआं में आए तो आगे बैठे पीछे बैठे। देखिए ना कोई अव्वल ना कोई आखिर, ना कोई अव्वल ना कोई आखिर, सब बराबर। ये जो अव्वल आखिर की क़ुयूदात होती थी, जो चीज़ें होती थी वो पढ़ाई के ज़माने की, नशिस्त के एतबार से, थोड़ा बहुत तालीम के एतबार से, ये हर जगह पर होती है। लेकिन ला तहक़िरन अहदन के तहत आज सबकी इस्लाह हो चुकी है। ना कोई अव्वल है ना कोई आखिर है, ना कोई दरमियानी है, ना कोई शुरू में बैठने वाला है ना कोई आखिर में बैठने वाला है, सब यकसा है, सब बराबर है। अब मुफ्ती मुकीम को कल से या तशरीफ़ फरमाए, लेकिन आज तक आगे नहीं बढ़े। अभी मतलब यानी आज तक यानी अभी तक वो आगे नहीं आ रहे हैं। तो और आगे की पहले की सफ़ में वो लोग बैठे हैं जो पढ़ाई के ज़माने में जिनको भुसावल लाइन कहा जाता था। तो ये जो तफावत है, हाँ भुसावल लाइन कहा जाता था, वो सब पहली सब में बैठे। अब वहां से अगर मैं नाम लेना शुरू करूं या इधर से नाम लेना शुरू करूं, दोनों तरफ डब्बे हैं इंजन पीछे लगे हुए हैं। अब कोई कह नहीं है। अब मौलाना यूनुस साहब पाचोरा उन्होंने भी थोड़ी सी शिकायत अंदाज़ाना पेश की। मौलाना मेरा साहब से भी थोड़ा सा मुझे लगा कि ऐसा है कि कुछ तफावत का होता था, वो अंदाज़ लगा। लिहाजा अभी फ़िलहाल को देखिए कि अल इब्रतु बिल ख़वातीम होता है, या एक अभी जो हाल को देखकर हुक्म लगाया जाता है। सब यादें, वो शरारतें, वो बातें, वो मुलाकातें सब ख़त्म हो चुकी है। इतना है कि एक चीज़ जी 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 मैं भी जो कर रहा हूँ वो एक दिल जो ही है, एक मज़ाहिया अंदाज ही है, कोई शिकायत नहीं है। अगर कोई दिल पर ले रहा है या आगे बैठे हुए डब्बे अगर दिल पे ले रहे तो कोई मुझे इससे सरोकार नहीं है बहरहाल ये भी एक मज़ाहिया अंदाज है। अब नहीं, मैं मुफ्ती मुकीम साहब की भी तारीफ़ करना चाहूँगा कि कल से तशरीफ़ फरमाए, लेकिन ना आगे आए, ना उन्होंने सदारत संभाली, ना कुछ कहा कि मुझे मौका दो, ना कुछ कहा। ये उनका तवाज़ो है। अब अगर मेरा ये वक्त आपको जिया का वक्त अगर दिया लग रहा है तो मैं जल्दी समेट लूँ अपनी बात। लिहाजा मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती मुकीम साहब को दावत देने जा रहा हूं, जो हमारी आन बान शान क्लास के नुमाया तालिब इल्म मुफ्ती मुकीम साहब, इफ्ता के साल के भी अव्वल दर्जे के तालिब इल्म, और अभी फ़िलहाल भी जो खिदमत अंजाम दे रहे हैं बीड़ शहर में, उसके एतबार से भी सफ़े अव्वल के मुफ्ती। लिहाजा उनको मैं दावत देने जा रहा हूँ। हाँ, हज़रत का साले पंजुम में ऑल इंडिया तफसीरी मुसाबके के अंदर भी नंबर आया था। तो मुफ्ती मुकीम साहब को मैं दावत देने जा रहा हूँ, वो आए और तासुरात पेश करें। चमन में तख्त पर जिस दम शहे गुल का तजम्मुल था, हज़ारों बुलबुलों की फ़ौज थी बाग़ में, एक शोर था गुल था, खुली जब आँख नरगिस की कुछ न था, यानी इतवार की शाम में, बजुद खार गुलशन के बताता बाग़बा रो रो, यहाँ गुंचा यहाँ गुल था। समझ में आ गया होगा अल्हम्दुलिल्लाह। असल में ये दोस्ताना गुफ्तगू है, कोई इसमें कोई सदारती ख़िताब या कोई चीज़ ऐसी नहीं है। और कारगुजारी जो कल से आ रही है, अल्लाह का शुक्र है, हर एक में हज़रत वस्तानवी की खुशबू महसूस हो रही है। अल्लाह पाक हज़रत को गरीक़ रहमत फ़रमाए, नक्श कदम पर हम सब को चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दीनी और दुनियावी जो मिशन लेकर हज़रत चले हैं, उसमें हम सब को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जैसा कि अभी बताया गया कि ये कोई यानी नासिहाना गुफ्तगू नहीं है और ना ही
کیونکہ بیان کرنا تو بہت آسان ہے، لیکن دوستوں کے سامنے ملی جلی گفتگو کرنا بڑی مشکل بات ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک کا اعتراف اپن کر لے، جیسا کہ کل سے ہم سن رہے، کچھ کو سنے، کچھ کا دیکھے، اور کچھ ابھی خاموش ہے۔ خاموش بھی یہ بحر الکاہل ہے، خاموش جتنے ہیں یہ بھی گہرے سمندر ہے، اور ہر ایک کو اللہ نے اپنے اپنے مقام پر عزتیں دی ہے، چاہے وہ ادارے سے جڑے ہوئے ہو، چاہے مکاتب سے جڑے ہوئے ہو، چاہے دعوت کے مبارک کام سے جڑے ہوئے ہو، یا دینی دیگر تحریکات، اللہ سب کی حفاظت فرمائے جو سب سے جڑے ہوئے ہو۔ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی حد تک، جیسا کہ کوئی دکان چلا رہا ہے لیکن دکان کے ساتھ ساتھ مکتب کی بھی نگرانی ہے، تو یہ سب ہمارے بڑے حضرت کی دعاؤں کا فیض ہے۔ ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کدھر کے کدھر نکل جاتا ہے، اسے دور تک واسطہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اساتذہ کرام کی، ہمارے اساتذہ کرام کی محنتیں ہیں اور تعلقات ہے، جیسا رات میں بھی مفتی بیدر صاحب نے بتایا، جتنی محبتیں آپ لوگوں کی نظر آتی ہے، قال قال انکار تو کسی کا نہیں ہے، لیکن قال قال کسی میں نظر آتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم کو بڑے حضرت نے جتنا پیار دیا، جتنی محبتیں دی، اسی کی تقسیم اللہ نے ہم سب میں کرائی ہے۔ جیسے بیت اللہ ہے، اس پر ساری رحمتیں اترتی ہے، پھر پورے عالم کی مسجدوں میں وہ رحمتیں تقسیم ہوتی ہے۔ ایسی یہ جو محبتوں کا سنگم ہے، اور یہ جو کل سے تو اس کی ابتدا نہیں ہوئی، یہ تو انتہا کل سے شروع ہوئی، ابتدا تو بہت دنوں سے چل رہی ہے، اس کی مشورہ، محنتیں، ملاقاتیں۔ تو سب سے پہلے تو چونکہ شکرانہ کلمات بھی کہے گئے، اللہ جتنی یہ محنت کرنے والے ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ مفتی ضیاء صاحب ہے، مولانا فیصل صاحب ہے، مولانا سعید صاحب، مولانا ذاکر صاحب۔ ابھی مولانا ذاکر صاحب کو کوئی کہہ رہا تھا یار تم نظر ہی نہیں آ رہے، تو وہ سب کے سب باہر کی خدمت میں ہماری سہولت کے لیے ہے۔ تو بہت سے ساتھیوں نے بڑی بڑی محنتیں کی، مولانا ناظم صاحب، ناصر صاحب، ان کی بھی ماشاءاللہ محنت، یہ بہت دنوں سے چل رہا ہے۔ اب ہم یہ کوشش کریں کہ نہیں، ایک تو یہ ہے کہ موبائلوں پہ آدمی ایکٹیو رہے، ایک ہے عملی اقدامات۔ عملی اقدامات میں مولانا غریب نواز بولتے انہیں ایسا کیا، مولانا ظہیر صاحب بولتے انہیں اچھا کیا۔ موبائل پہ کوئی کچھ نہیں، وہ تو سب کی رائے آتی۔ تو یہ جتنی محنتیں ہوئی ہے، سب سے پہلے تو ہم شکریہ ادا کرتے، اللہ ان کو دونوں جہان میں ان کی دنیا بھی بنائے، اللہ ان کی آخرت بھی بنائے۔ اور جو کمی بیشی رہ گئی ہے، سب میں کمی بیشی، دنیا بنی ہے کمی بیشی کے لیے، آباد ہی کمی سے ہوئی ہے۔ تو کمی بیشی اگر ہے تو ہم تہہ دل سے محنت کرنے والوں کو، منتظمین کو معاف کرنے کا تو جملہ نہیں کہہ سکتے، دعائیں دے اللہ اس سے بہتر آئندہ جمع ہونے کی شکلیں اللہ بنائے، کیونکہ معافی کی کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی کسی کا بندھا ہوا تو ہے نہیں، سب نے ایک محبتانہ انداز میں جمع کیا ہوا ہے۔ اس لیے یہ پہلی چیز یہ ہے کلمات شکرانہ کہ اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ محنت کے اعتبار سے جنہوں نے ماشاءاللہ کارگزاریاں سنائیں، اور جیسا کہ ابھی اپنے نے کلام سنا شیخ یحییٰ صاحب کا، واقعی میں ماشاءاللہ ان کو بھی اور پڑھنے والے ہمارے مولانا وسیم صاحب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ پرانی یادیں ابھی تازہ ہوئی، لیکن کل سے جتنی کارگزاریاں چل رہی ہیں، یہ سب ہمارا حال اور مستقبل ہے۔ جتنی صفات، ایک تو یہ ہے کہ ہم پڑھ پڑھ کر اپنے اندر صفات لا رہے، اور ایک یہ ہے کہ جس وسطانوی سرچشمے سے ہم نکلے ہوئے، تو اس وسطانوی سرچشمے کے ہمارے اندر سارے اوصاف آنے چاہیے، جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سب نے اپنے بڑے حضرت کو یہ چیز کرتے ہوئے دیکھا کہ جو بھی محنت کر رہا ہے، فکر کر رہا ہے، تو شکوے اور شکایت سے ہمیشہ بڑے حضرت نے پرہیز کیا۔
آپ حضرت کی پوری لائف دیکھ لو. مولانا عبدالرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ سنا رہے تھے یہیں کہ کسی بڑے آدمی نے جب حضرت نے وہاں اسکول اور کالج کا نظام قائم کیا تو ایک کتاب لکھی فتنہ وسطانوی. مولانا عبدالرحیم صاحب نے غالباً مشکات کے سبق میں یا ہدایہ کے سبق میں سنایا تھا. میں تو بڑا غصے میں آیا اور آ کے میں سیدھا آفس پہنچا. آفس پہنچ کے کتاب دی, حضرت یہ دیکھو اس طرح لکھا ہوا ہے. حضرت نے دیکھا, اچھا فتنہ وسطانوی, یوں رکھا, کام کرو, کام پیارا ہے, یہ لکھنے والے ایک دن میرے پاس آئیں گے, تم کام کرو. اور بعد میں ایسا ہی ہوا. تو سب سے پہلے چیز, اسی لیے دوستانہ گفتگو ہے, یہ ناصحانہ گفتگو نہیں ہے. ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. تو عوام میں اگر ایک تو یہ ہے کہ مدرسے کی زندگی ہے اور ایک عوام کی زندگی ہے جو عوام میں رہنا پھرنا اٹھنا ہے, چاہے ہم مدرسے سے جڑے ہوئے ہو چاہے عوام سے جڑے ہوئے ہو. شکوے شکایتوں سے ہم پرہیز کریں. پہلے ہو سکتا ہے اس میں میری کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے. ایک یہ ہے کہ ہم اپنے کام پہ دھیان دیں. میں اگر مکتب پڑھا رہا ہوں, میں اگر مدرسہ پڑھا رہا ہوں, میں اگر دعوت و تبلیغ کی محنت کر رہا ہوں, یہ ساری چیزیں بڑے حضرت بار بار اثر کی مجلس میں یہ کہتے تھے, ما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی اللہ. تو اس لیے کوئی اگر ہم مخلص ہے اپنے کام میں, روایتوں میں بھی ہے مخلص ہے اگر ہم اپنے کام میں, جیسے روایت میں یہ ہے کہ تم اگر مخلوق کے لیے کوئی عمل کرو گے خالق کو ناراض کر کے, مخلوق کے لیے کوئی عمل کرے گے خالق کو ناراض کر کے, اللہ مرنے سے پہلے اس مخلوق کو بھی تم سے ناراض کر کے بتائیں گے. یہ فائنل بات ہے. اور کوئی عمل کرے گے خالق کو راضی کرنے کے لیے, اس میں چاہے ہمارے رویے کی وجہ سے مخلوق ناراض ہو جائے. کبھی کبھی کسی کا رویہ سخت رہتا ہے, کسی کا نرم رہتا ہے, لیکن ہماری نیت اگر خالق کو راضی کرنا ہے, اس میں اگر مخلوق ناراض ہو رہی ہے تو اللہ ماریں گے نہیں جب تک کہ مخلوق کو ہم سے راضی نہیں کرا لیں گے. یہ 100% سچی پکی حقیقی بات ہے. اس لیے ہم لوگ عوام میں رہ رہے تو یہ چیز کا خیال بھی رکھے, بیلنسنگ, اعتدال. تواضع اور نفاق دونوں کے بارڈر بہت قریب ہے. تواضع اور نفاق یہ سمجھنا بہت دشوار ہے جب تک کہ اس پہ دھیان نہیں دیں گے. سخاوت اور اسراف ان کی بارڈریں بہت قریب ہیں. جب تک ان کو سمجھیں گے نہیں, فرق محسوس نہیں ہوگا کہ میں اسراف میں ہوں یا سخاوت میں ہوں. اس میں ایک چیز یہ ہے, چونکہ ہم سب دوست ہیں, کچھ ایسے میری کوئی زندگی ایسی نہیں ہے کہ گزری ہوئی ہے, صرف ایک چیز کی درخواست ہے, احقاق حق اور غصہ ان دونوں کے بارڈریں بھی بہت قریب ہے کہ مجھے غصہ کب آ رہا ہے حق کو ثابت کرنے کے لیے. تو یہ چیزوں کا ہم خیال رکھیں. ہم ہر ایک ماشاءاللہ اپنے میدان میں بہت اللہ کا شکر ہے آگے چل رہے, لیکن اس میں یہ چیز بعض مرتبہ عوام کی طرف سے 4 لوگ آ کر کوئی چیز کہہ دیتے, 4 لوگ کوئی چیز آ کر کہہ دیتے. اب اس چیز میں ہم فوراً یہ کہتے کہ ارے میں ہوں, میرے سے کام ہوا ہے, میں فیصلہ کر دیتا ہوں. اللہ نے بڑے حضرت کے ساتھ چونکہ عمرے میں سفر کی توفیق عطا فرمائی تھی, تو کویت وغیرہ کے ذمہ دار بھی حضرت سے ملنے وہاں پر آئے تھے. اس کے بعد حضرت دعا کرتے ہوئے بیٹھے تو بار بار حضرت یہ دعا کر رہے تھے, اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما, اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما, اللہ مجھے قوت. ہر ایک اس وقت آپ میں سے فیصل ہے اپنے علاقے کا, ہر ایک اس میں سے چاہے جامعہ میں پڑھانے والے ہو, جامعہ کی شاخوں میں پڑھانے والے ہو, یا پھر مکاتب کا نظام سنبھالنے والے ہو, سب. تو یہ ایک چیز یہ ہے کہ ہم اللہ سے یہ چیز مانگے بھی
اللہ مجھے قوت فیصلہ، کیونکہ میاں بیوی کے درمیان میں بھی فیصلے کی طاقت ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے 4 بچے دیے، 5، اللہ سب کو 10 بچے عطا فرمائے ایک ہی سے، تو شرط کے ساتھ۔ تو اب یہ جو ہے اولاد ہے، اب یہ جو ہے سووا بین اولادکم، اعدلوا بین اولادکم، اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ بعض مرتبہ اس میں والدین بھی خطا کر جاتے، تو ایک دعا کا ہم حصہ یہ بھی بنائیں کہ اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا فرما، کیونکہ ہر ایک کو کہیں نہ کہیں فیصل بننا ہی پڑتا ہے۔ ہماری ایسا نہیں ہے کہ چھوٹے بچے رہے، ہم مدرسے میں پڑھ رہے، اور ہر ایک کو کچھ نہ کچھ فیصلہ لینا پڑتا ہے، تو یہ اللہ سے دعائیں مانگے، اس کا ہم اہتمام رکھیں۔ اور محنتیں جو کر رہے اللہ کا شکر ہے، سب محنتیں بھی کر رہے، اور ہر ایک کا اپنا یہ ہے۔ اسی طریقے سے بیجا گفتگو سے، لایانی باتوں سے عوام کے درمیان میں ہم رہتے، اس سے اسلام کا، مسلمان کا حسن جب ختم ہوتا ہے تو عالمانہ شان کا بھی حسن آٹومیٹک ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا اپن تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب ہم عوام میں بھی رہ رہے، بعض مرتبہ ہمارے کچھ قریبی دوست بن جاتے، تو نجی گفتگو میں بھی ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں۔ ایک غیر عالم ہے، کیونکہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال کے بعد تمہاری اس کی نہیں جم رہی ہے، تو وہ ادھیڑ کے رکھ دیتا پورا، نہیں معلوم تم کو، ارے نہیں معلوم تم کو، نہیں انہوں تو ایسا ہے، نہیں معلوم تم کو، ارے اس کی زبان ایسی ہے، ارے نہیں معلوم وہ تو ایسا کرتا، نہیں معلوم وہ تو ویسا کرتا۔ تو اس لیے اپنی ذات کے علاوہ جس کے سامنے بھی اپنی شخصیت کو رکھے، وہ شخصیت عمدہ ہی رکھو، چاہے تنہائی کے گناہ کس کے نہیں ہیں، تنہائی تو اللہ کے سپرد ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر الزام وغیرہ بھی لگا دے کوئی چیز، چونکہ عموماً لوگ ہوتے پیچھے پڑنے والے، محنت کرنے والا آدمی محنت کرتے رہتا، پیچھے پڑنے والے لوگ، ایسا نہیں ہے صرف ہندوستان میں، پوری دنیا میں یہ کوئی ایسے بطور بڑائی کے نہیں کہہ رہے، جیسے ہم ملیشیا گئے، انڈونیشیا گئے، کویت میں مستورات کی جماعت میں تھے، حبشہ گئے، ساؤتھ افریقہ گئے، ابو دھابی گئے، سب جگہ محنت کے اعتبار سے بھی گئے، اور اللہ کا شکر ہے چونکہ کارگزاری سنانا ہے، اس لیے کوئی کارنامہ نہیں، بطور کارگزاری کے قرآن کی نسبت ہے۔ آپ سب کے جو ابھی مفتی ضیاء صاحب کہہ رہے تھے، یہ حسن ظن ہے سب کا، ایسا کوئی، وہ تو اہل البیت ادری بما فیہ، گھر والا جانتا گھر میں کیا ہے، لیکن چونکہ حضرت کی دعائیں ہیں، اساتذہ کی دعائیں ہیں، ساتھیوں کا حسن ظن ہے، دعائیں بھی 6 مرتبہ عمرے کے اللہ نے حاضری کی توفیق عطا فرمائے، 2 مرتبہ ماشاءاللہ بیت اللہ کے حج بیت اللہ نصیب ہوا اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے مولانا شکیل صاحب اس وقت تھے، اور اپنے مولانا عقیل صاحب بھی تھے، ان کی رفاقت میں بڑا مزہ آیا۔ وہ بولتے نا بیت اللہ کا سفر اہل اللہ کے ساتھ، تو وہ ویسا ہو گیا ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر، یہ ایسا کوئی اتنا بڑا تجربہ بھی نہیں ہے، لیکن یہ صرف گزارشات ہے کہ یہ چیزوں کا ہم خیال رکھیں، کہ اگر کبھی کبھی اپنے طور پہ بیجا کسی نے الزام لگا دیا، کچھ لگا دیا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے ہو، اگر ہماری تنہائی اللہ کے ساتھ صاف ستھری ہے، ہماری تنہائی اگر اللہ کے ساتھ صاف ستھری ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو بدنام نہیں کر سکتی، اور اگر ہماری تنہائی میں کھوٹ ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہم کو عزت نہیں دے سکتی۔ اس لیے ہم سب چونکہ جمع ہوئے ہیں، اس لیے یہ سب کے دل کی آواز اللہ میری زبان سے نکال رہا ہے، باقی یہ سب کے دلوں میں یہی ہے۔ پھر سے دوہرا رہا ہوں، ناصحانہ گفتگو نہیں ہے، صدیقانہ گفتگو ہے، دوست کے احباب۔ تو یہ چیز نہیں، کیا ان چیزوں کا ہم خیال، کیونکہ اب مارکیٹ میں، اور ہم سب کو جو ہے کہیں پر بھی کام کر رہے ہیں، ہم سب کو اپنے اساتذہ کی دعائیں گھیرے میں لیے ہوئی، جیسے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
قم یا حذیفہ، تو کھڑے ہوئے 3 مرتبہ، کھڑےنے کے بعد وہ تو 3 مرتبہ دب ہی رہے تھے، تیسری مرتبہ میں کھڑے ہو گئے، کہا جاؤ، تو کہا سردی ہو رہی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، تو حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا چاروں طرف سے مجھے گھیری ہوئی تھی، اور وہ گئے ابو سفیان کے قافلے میں، سب پتہ ہے خندق کا واقعہ۔ اسی طرح ہم میں سے ہر ایک کو ہمارے اساتذہ کرام کے، بڑے حضرت کے یہ خاص دعائیں ہم کو گھیری ہوئی ہے، کیونکہ جس ذات سے اللہ نے ہم سب کو جوڑا ہوا ہے وہ ہمارے لیے ایک دم شفیقانہ تھا، لیکن پتہ نہیں اللہ کے نگاہ میں ان کا کیا مقام تھا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی سے اختلاف کرنا ہے تو آپے سے باہر نہیں آنا۔ بعض مرتبہ ہوتا ہے ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا، انہیں ایسا۔ اب ایک یعنی میں چونکہ سب جڑے ہوئے ہیں، آج تک میں نے یہ چیز کا کسی کے سامنے اظہار نہیں کیا۔ ایک آدمی اگر کسی سے بیعت ہوتا ہے تو اس کی ہر چیز اس کے حوالے کرنا پڑتی ہے، یہی سب مشہور ہے نا، ان کے ہر رائے پہ ہمیں چلنا پڑتا ہے، یہی مشہور ہے۔ وسعت جس کو کہتے ہیں، وسعت، جب بڑے حضرت خاص قربت سے مجھے نواز رہے تھے، وہ ٹائم پہ میں نے بڑے حضرت سے یہ جملہ کہا کہ حضرت یہ سب چیزیں تو ہونے والی نہیں، میں تو تبلیغ میں پھر رہا اور دعوت کی ذمہ داری ابھی ہے، یہ چیز ہے، آپ یہ چیز ایک دم صاف صاف، ایسا کچھ یہ بناؤ نہیں، سنگار نہیں، کوئی چیز، اور یہ چیز کوئی ہونے والے ہے۔ تو حضرت نے ایسا سر جھکایا، میں بولا آپ کیا کہتے؟ جیسا ایک آدمی ایک بڑے آدمی سے یہ چیز کہے جس نے ہر چیز سے رائے، ہر چیز کے مشورے لیے، ورنہ بولنے میں تو بڑا آسان ہے، ایسا تم ہماری منشا پہ نہیں چل سکتے تو پھر کاہے کو ہم سے جڑے؟ تو بڑے حضرت نے یہ جملہ کہا، تم وہ بھی کام کر رہے ہیں تو ہمارا ہی کر رہے ہیں، کرو وہی کرو، بس اتنا خیال رکھنا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا، اور جو بھی کام کرنے والا ہے اس سے کبھی اختلاف نہیں کرنا۔ اب یہ جو وسعت ہے، اولئک آبائی فجید، تو یہ چیزوں کا ہم خیال رکھیں، جو بھی، کیونکہ ہوتا ہے ہر آدمی آپ میں سے ماشاءاللہ سب بہترین ہیں، بڑے ہیں، محنت کرنے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ بھی ایک مکتب والے کے دوسرے مکتب والے سے دقت پیش آتی، ہوتا ہے ایسا ہر ایک۔ اس لیے کہتے ہیں نا، علم کے انتہا اتباع سنت ہے، اتباع سنت سے بڑا کوئی علم نہیں ہے، انتہا ہی اتباع سنت ہے، اور عمل کی انتہا اخلاص ہے، اخلاص سے بڑا کوئی عمل۔ تسعر بہم النار یوم القیامہ، اول خلق اللہ، اللہ جو جہنم کو بھڑکائیں گے سخیوں سے، جو دکھلاوے کے لیے کرنے والے، مجاہدین سے جو محنت کرنے والے دکھلاوے کے لیے، یا اہل علم سے جس کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے۔ اور ایک چیز بڑے حضرت کے تعلق سے یہ تھی، غالباً تعزیتی مجلس میں بھی کسی نے یہ جملہ کہا کہ لوگ علماء پہ، لوگ مدارس پہ سخاوت کرتے، لوگ غریبوں پہ سخاوت کرتے، لیکن بڑے حضرت کا معاملہ یہ تھا کہ بڑے حضرت علماء پہ سخاوت کرتے تھے۔ اب پہلی مرتبہ جو ہم، اور ایک دم ایزی، پیسے کا دینا لینا تو بڑی بات، ہم گئے تھے ملاقات کے لیے 22 میں، تو ایسا پیر دباتے ہوئے بیٹھے، اتنے میں کوئی احمد آباد کے مہمان آئے اور آ کر کہنے لگے کہ حضرت مجھے حج کو بھیجنا ہے کسی کو، تو ایک دم سے مجھے پوچھے تیرا حج ہوا؟ بولا نہیں ہوا، اس کو پیسے دے دو، یہ حج کر کے آ جائیں گے، ایک دم ایزی، اس میں کوئی یہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہ کسی جامعہ میں تو کسی کو خبر بھی نہیں ہے یہ چیز کی، ایک دم ایزی۔ پھر میرے کو تو یعنی خوشی میں تو ایک دم پاگل ہو رہا تھا میں،
اور پیر دبانے کی وجہ سے تھوڑا. تو ایک چیز حضرت نے یہ بھی سکھائی کہ ہم علماء بھی نہیں کیا سخاوت کا مزاج بنائیں. اگر میری تنخواہ 5,000 ہے تو کم سے کم 500 تو خرچ کر سکتا ایک صرف للہ. تو یہ وعدہ ہے اللہ کا، اللہ ماریں گے نہیں جب تک کہ اس کو کروڑوں میں لائیں گے نہیں. یہ الگ بات ہے کہ کوئی کسی سے بدگمانی کرے، یہ کہاں سے لا رہا، وہ کہاں سے لا رہا، یہ کیسا کر رہا، وہ کیسا کر رہا. یہ الگ بات ہے، وہ اس کو اس کا بھگتنا پڑے گا، وہ موت تک ویسے ہی رہے گا. حقائق اگر ہے تو الگ بات ہے. تو اس لیے جو اللہ نے اگر ہم کو پیسہ دیا 5,000 10,000، جیسے کل کسی نے کارگزاری سنائی نا کہ 2,000 سے انہوں نے شروع کیے تھے، بعد میں ماشاءاللہ مسجد بھی بنی، وہ بھی بنی. تو اب اگر مجھے 1,000 بھی مل رہے تو میری کوشش یہ رہے کہ میں 50 روپے یا 100 روپے اس نیت سے دوں کہ غریبوں کو، مدرسے کو، کہ کم سے کم اپنی مسجد میں آنے والی جماعت کو دعوت دے دوں. وہ اللہ کے دین کے، یہ آپ میں ماشاءاللہ جتنے جماعت میں وقت لگائے ہوئے اللہ کا شکر ہے سمجھتے ہیں، جو نہیں لگائے ہوئے وہ بھی سمجھتے ہیں چیز کو کہ بعض مرتبہ یہ جو جماعتوں میں آتے ہیں نا لوگ 4 مہینے کے لیے 6 مہینے کے لیے، تو بعض مرتبہ اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی 40 سال سے تہجدیں چھوٹی بھی نہیں رہتی. ایسا ہے تو چلنے پھرنے سے ہم کو سمجھ میں آتا. تو کبھی کبھی ایسا کر لیں کہ بھئی میری 5,000 ہے 2,000 ہے، اس نیت سے، کیونکہ سب کو اللہ نے ہم کو اہل علم بنایا ہے اور علم ہی ہم کو یقین پر بھی ڈالے گا. تو اس لیے یہ بے ترتیب گفتگو ہے. اور ماشاءاللہ جو جتنی تحریک ہے، تنظیموں سے جڑے ہوئے، تحریکوں سے جڑے ہوئے، سب کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ مولانا سجاد صاحب بھی ہے، ماشاءاللہ ان کا بھی مکتب اچھا چلتا ہے، اور اس میں ماشاءاللہ ابھی تک 10 بچے حافظ قرآن بھی بنے ہوئے. مولانا ذاکر صاحب ہے، ان کے پاس بھی اب تک کتنے، ایک بچہ گزشتہ سال ہی انہوں نے بھی حفظ شروع کر دیا مکتب میں، جو اسکول جا کے آ رہے. تو ایک بچہ ان کے پاس بھی حافظ قرآن ہوا ہے. ہمارے مولانا محسن صاحب جو ماشاءاللہ ہم ساتھ میں کام کیے، اور جب ہم کچھ کام کرنے کے لائق ہو گئے تو مولانا نے پھر دوسرا ماشاءاللہ ادارہ قائم کیا، اور اس میں اب تقریباً 300 طلبہ تام قیام کے ساتھ ہیں. بہت اچھا سسٹم نظام چل رہا ہے. اور ماشاءاللہ ہمارے جتنے رفقا ہے سب کے سال لگے ہوئے بھی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے سال لگا ہوا ہونا، لیکن سب محنت سے جڑے ہوئے بھی ہے، سب کوئی نہ کوئی ذمہ داری میں لگا ہوا ہے. اور ہم بھی خدمت اسی لائن کی کر رہے، جس میں ہمارے پاس بھی ماشاءاللہ جس وقت فارغ ہوئے سال لگا کر آئے تو بڑے حضرت نے پہلے یہ کہا کہ بھئی یہیں رہ جاؤ. میں نے کہا بھئی حضرت یہاں پر والدین نہیں ہے، کہیں ماں باپ کے واسطے پڑھا کیا؟ غصہ کی، ماں باپ کے واسطے پڑھا کیا وہاں رہنے کے لیے؟ مطلب وہ تو اپنے کو پتہ تھا، وہ غصے کے بعد میں ٹھنڈے بھی ہو جاتے وقت. پھر اس کے بعد کئی مرتبہ اس میں ماشاءاللہ جو سلیمیہ وغیرہ کے پڑھنے والے، احمد نگر کے پڑھنے والے، ان کو بھی ماشاءاللہ وہاں تک اطلاع پہنچ گئی تھی. بدنہ پور میں حضرت آئے اور بخار میں تھر تھر کانپ رہے تھے، شال اوڑے ہوئے تھے، وہاں کے بڑے ڈین حضرت کے علاج کر رہے تھے، اور کپ کپاہٹ کی حالت میں ایسا اوڑھ کے حضرت کہہ رہے تھے کہ بھئی تم سلیمیہ جاتا کہ تم؟ میں بولا تم ٹھنڈے تو ہو نا، پہلے تم تھر تھر کانپ رہے اور یہاں جاتے کہ وہاں جاتے. یہ اپنے جو سالار ہے، اپنے سالار کا یہ حال ہے کہ بیماری کے حالت میں بھی یہ چیز ہے، اوڑے ہوئے کپ کپا رہے، وہ ڈین بول رہا ہے حضرت بات مت کرو. تو بہرحال بعد میں حضرت نے مشورہ دیا کہ بھئی ایک کام کرو، کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہوتا، فیس میں مدرسہ شروع کر دو. تو ہم نے فیس پہ شروع کیا، جس میں تقریباً پہلے سال 13 بچے تھے نا، 13 طالب علم تھے. تو بڑے حضرت کو کہے ہم نے کہ حضرت کو کہ جلسے میں کیسے نہیں آئیں گے. تو پورے اشتہارات وغیرہ چھاپ لیے، وہاں اچھے لوگ یہ کر رہے. بدنہ پور میں تھے بڑے حضرت، میں مولانا محسن صاحب 2 ویلر پہ آئے بھیڑ سے بدنہ پور، اور آنے کے بعد باہر گئے، سب پورے ڈاکٹر وغیرہ بیٹھے ہوئے تھے، ہم باہر کھڑے بیٹھ گئے. وہ سب میٹنگ ختم ہوئی، اور اس کے بعد وہ سامنے والے کو ہم نے کہا کہ بھئی حضرت کو بولو بھیڑ سے آئے ہوئے. نہیں بولے ابھی بہت ٹینشن میں حضرت، ایسا ہے ویسا ہے، لا نہیں لا
نہیں لا. ارے تم بولو تو صحیح نا, نہیں لا کر رہے, تم بولو تو صحیح ہیں کھڑے ہوئے ہے کر کے. تو انہوں نے بولے جا کے تو خوش ہو گئے, بلاؤ بولے اندر. جیسے ہی بلائے تو گلے مل کے کہنے لگے سب دنیا دار بیٹھے ہوئے, تم دیندار آئے, میرے دل کو خوشی ہو گئی. اتنا اس کو یعنی حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. پھر بولے کیا ہے, بولا جلسہ, اور ٹو ویلر پہ آئے, لاؤ ڈائری, بولے کون سی تاریخ ہونا. تو ایک دم جیسا ایزی. پھر چلتے رہے ماشاءاللہ. اب یہ 10-12 سال ہو گئے مدرسے کو. حضرت نے بھی 2-3 مرتبہ آئے, وہاں حذیفہ صاحب تشریف لائے, اپنے اساتذہ کرام بھی آئے, اور آتے رہے. اللہ کا شکر ہے تقریباً اب تک 70 حافظ قرآن بن چکے ہیں. اور عربی صوبوں سے پڑھ کر جو طلبہ گئے ہیں تو وہ الحمدللہ ایک طالب علم تو اس میں دو بنے نا عالم, 2 عالم بھی بن چکے ہیں جو صوبوں سے پڑھ کے گئے. اور ابھی اس سال بھی ماشاءاللہ اور بھی دیگر مدارس سے ایک طالب علم کا تو دارالعلوم دیوبند میں بھی ہے, وہ پڑھ رہے ابھی, اور باقی کچھ گجرات وغیرہ میں پڑھ رہے. اسی طریقے سے مکاتب کا نظام بھی ہے, اللہ کا شکر ہے. اس میں ہم نے خود ایک کتاب اس کے اعتبار سے تحریر کی ہے, ایمانیات. تو وہ اس کے اعتبار سے ماشاءاللہ اچھے مکاتب کا بھی نظام ہے, 600 طالب علم طلبہ پڑھتے ہیں اس میں. اس کے علاوہ ایک دل میں خیال آیا تھا موریتانیہ کی کارگزاری سن کر. ہم پونا کے مشورے میں تھے, تو ایک ساتھی نے کارگزاری کولہاپور کی جماعت تھی غالباً, تو اس کو حاجی لائق صاحب مالیگاؤں والے, انہوں نے پوچھے کہ بھئی تمہاری جو مستورات کی جماعت موریتانیہ میں تھی, تو جب تم قرآن کے حلقے لگاتے تھے تو وہاں کی عورتوں کو لے کر بیٹھتے تھے کہ قرآن تمہاری مستورات ان کا قرآن صحیح کرنے کے لیے. تو وہ ساتھی رونے لگ گئے, اور روتے روتے اس نے کہا کہ موریتانیہ میں جہاں پر بھی ہماری جماعت رکی اس گھر کی ہر عورت حافظہ قرآن تھی. میرے کو ایک دم دھچکا لگا کہ ہر گھر کی عورت, گھر کی ہر عورت حافظ. اور دوسرا جملہ اس نے یہ کہا وہاں رشتے اس مناسبت سے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکی پکی حافظہ ہے یا کچی حافظہ ہے. میں فوراً رمضان میں بعد میں بڑے حضرت کے پاس, حضرت بولے میرے کو اس سے کوئی شرح صدر نہیں ہے, بولے صاف میں نہیں شروع کروانا چاہتا. مولانا فاروق صاحب مدنی اللہ حضرت کی عمر میں برکت عطا فرمائے, جتنے ہمارے اساتذہ ہیں سب کی عمر میں اللہ برکت عطا فرمائے. ان سے رائے مشورے لیے تو حضرت نے بولے ایک مرتبہ اور بڑے حضرت کو پوچھو, میں تو بولوں گا شروع کر دو, مگر بولو اپنے حضرت ہے بولے. تو ایک مرتبہ اور گئے تو بڑے حضرت نے بولے تجھے شرح صدر ہے کیا, مجھے تو نہیں ہے, تجھے ہے کیا. بولا مجھے تو اچھا لگ رہا, کھول لے پھر, بولے ایسا ایک دم اس سے. تو اللہ کا شکر ہے پہلے سال 2 لڑکیاں حافظہ قرآن بنی, اور گزشتہ سال 8 لڑکیاں حافظہ قرآن بنی کالج پڑھتے پڑھتے, اور سب نے ایک ایک بیٹھک میں پورا قرآن بھی سنایا. اس کے لیے اصل میں حفظ معلمہ ہمیں مل نہیں رہی تھی. اصل میں جب آدمی دعائیں گھیرے ہوئے ہے, جو کہہ رہا ہوں نا میں, اپنے سے ہر ایک کے ساتھ دعائیں گھیری ہوئی ہیں ہم کو, ہر ایک کے ساتھ. کوئی حافظہ بڑا پریشانی ہو رہی ہے, کوئی حافظہ نہیں مل رہی اور کیسا حفظ شروع کرنا. ہمارے گھر والوں کو میں نے کہا کہ میں ترتیب بتاتا ہوں تم شروع کرا دو. تو کوئی ایک جگہ کا جوڑے کا آیا تو وہ جوڑا کہنے لگا ہم کو مکان بھی چاہیے, ہم کو اناج غلہ بھی چاہیے, اس کے علاوہ ہم جوڑے کو 30,000 روپے تنخواہ بھی چاہیے. مولانا محسن صاحب کو معلوم ہے ہمارے پورے مدرسے کی اتنی نہیں ہوتی. تو میں نے بولا معذرت کی, اور بعد میں پھر ہم نے شروع کر دی. تو اللہ کا شکر ہوا ہمارے گھر والے بھی پڑھتے 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 وہ بھی حافظہ بن گئے, سناتے سناتے. اور پھر اس کے بعد اب ان کی ضرورت نہیں, جو بن رہے اب وہی یعنی وہی پڑھانے کے لیے بیٹھ رہے اب. تو بنات کا بھی نظام الحمدللہ اس طرح چل رہا ہے, اس میں کسی مرد کا انٹرفیئر نہیں ہے. وہ پڑھانے والی سب معلمات ہی ہے ان کا, اور جو نادرہ وغیرہ پڑھاتی ہیں ان کا امتحان لیتے ہیں, اس کے بعد یہ چیز ہوتی. اور آخری گزارش یہ ہے چونکہ ماشاءاللہ سب مسجدوں سے جڑے ہوئے بھی ہے, اس لیے آنے جانے والی جماعتوں کا خیال رکھے. خیال رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ مسنون دعائیں ان کو سکھائے, اللہ کے رسول صلی اللہ, کیونکہ اللہ نے صرف ایک ہی سے پیار کیا ہے, اس کے علاوہ کسی سے نہیں کیا, اور وہ اتباع سنت. 2 چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے اتباع سنت اور ایک ہے احیاء سنت.
اتباع سنت اس کو کہتے ہیں، ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، جس پہ میں خود عمل کروں، اور احیاء سنت اس کو کہتے ہیں کہ خلاف سنت ماحول میں سنت کو زندہ کروں۔ وہ جو 100 شہیدوں کا اجر ہے نا، وہ احیاء سنت پہ ہے، اتباع سنت پہ نہیں ہے۔ تو جب ہم آنے والی جماعتوں کے سامنے یہ چیز، شادی بیاہ کے مواقع، کل کوئی کارگزاری میں بتا رہے تھے نا، شادی بیاہ کے جو خرافات ہے اس کو ختم کر رہے، تو اس میں ہمارا بھی کردار ہو۔ میری بیٹی کی شادی ہے، میرے بھائی کی شادی ہے، تو بہرحال یہ دوسرے طرف جا رہی بات۔ ایک چیز کا یہ ہم خیال رکھیں، اور خصوصاً جو اطراف کے جو دیہات ہے، اگر ہو سکے تو 3 دن کی جماعتیں ہو۔ ہم اگر وہ دیہات میں جائیں گے نا، تو ماشاءاللہ میں حافظ قرآن ہوں، لیکن میرے پڑوس میں دیہات کوئی ایک ایسا ہے جس کو لا الہ الا اللہ سے سسک کے مر رہا ہے۔ ایسی کئی کارگزاریاں، ممالک تو دور کی بات ہے، ملکوں کی کارگزاریاں کیا سنائیں۔ لوگ دنیاوی اعتبار سے کچھ پیسے رقم دے کے وہ سمجھ رہے کہ ہم کام کر رہے ہیں، ہم فارغ ہیں، لیکن ان کے گھر میں ارتداد کی ایسی ہوائیں چل رہی ہے، بعد میں یہ خون کے آنسو رو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہماری سب سے یہ درخواست ہے کہ ہم یہ آنے والی جماعتوں کا ساتھ بھی دیں، اور اطراف اور دیہات میں کم سے کم 3 دن 4 دن، ٹھیک ہے، سال 2 سال 3 سال 4 مہینے چلا اتنا نہیں ہو سکتا، تو کم سے کم اپنی اپنی مسجدوں سے 3 دن کی اگر جماعتیں ہم خود لے کر جائیں گے، تو اس میں انشاءاللہ اپنا بیک گراؤنڈ بھی بنے گا، ساتھی ہم سے مربوط ہو جائیں گے، اپنا علم انفع بنے گا۔ ایک ہے نافع، ایک ہے انفع۔ خیر الناس، بڑے حضرت جو حدیث پڑھتے، خیر الناس من ينفع الناس، اور دوسری روایت جو اس سے زیادہ اعلیٰ ہے، خیر الناس انفعہم للناس، زیادہ نفع بخش۔ تو اللہ نے علم دیا ہے، دعائیں تو ہم کو اللہ کا شکر ہے گھری ہوئی ہے، علم دیا ہے، اس علم کو نافع بنائے، جس میں مدارس والے بھی ماشاءاللہ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، سب کو ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ ہمارے جو اساتذہ کرام میں سے جو اللہ کو پیارے ہو گئے، خصوصاً ہمارے جو ساتھی ہیں منت اللہ اور عبد الرحیم، اللہ ان کو بھی کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اساتذہ کرام میں سے ہمارے ماسٹر علی رضا صاحب، مولانا شاہد جمال صاحب، مولانا حسن صاحب، مولانا عبد الرحیم صاحب رحمہم اللہ رحمتاً واسعہ، اور بڑے حضرت تو بڑے حضرت ہے ہی، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں ہم جامعہ کو بھی یاد رکھیں، کیونکہ جتنا دوسروں کے لیے دعائیں کریں گے، فرشتے ہم کو وَلَكَ مِثْلُكَ بولیں گے، وَلَكَ مِثْلُ، بھئی اس کو بھی ویسے ہی دے۔ ہو سکتا ہماری دعا قبول ہونا ہو، لیکن فرشتے کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائیں گی۔ تو پھر سے ہم سب ساتھیوں کا شکریہ بھی ادا کرتے، اللہ کا بھی شکر ادا کرتے کہ اللہ ہی نے اپنے فضل سے ہم سب کو یہاں پر جڑنے کی توفیق دی ہے۔ ہم سب کو بعد میں ہر ایک کے مسائل ہیں، مسائل ہونے کے باوجود بھی یہاں پر ہم جمع ہیں، جڑے ہیں، اور سب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، محنت کرنے والے، فکرے، حتیٰ کہ پکانے والوں کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے بھی ماشاءاللہ محنت کر کے ہمارے لیے انتظامات کیے، اور جنہوں نے جتنے پیسے لگائے اس میں، اللہ ان کو کروڑوں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا فی الدارین۔ مفتی مقیم صاحب کو یوں ہی نہیں ہم آن بان شان کہتے ہیں، جو تشنگی تھی وہ انہوں نے پور کر دی، جو ساتھیوں میں ایک کھنک باقی تھی اس کو انہوں نے ختم کر دیا، اور جو پیاس لگی ہوئی تھی اس کو بجھا دیا۔ بہت بہت شکریہ حضرت کے، باتیں کہیے، ملفوظات کہیے، سلیقہ مند بات چیت کہیے، یقیناً بہت اس گفتگو سے الحمدللہ ہم سب کو فائدہ ہوگا۔ اور انہوں نے بہت ساری باتیں کہی، من جملہ ان باتوں میں سے ایک بات سخاوت کے متعلق کہی۔ سخاوت میں کھانا کھلانا ہے، مدد کرنا ہے، مصیبت میں، پریشانیوں میں ایک دوسرے کے کام آنا ہے، اور موصوف کی یہ صفت طالب علم کے زمانے سے آج تک چلتی آ رہی ہے۔ آج بھی کھانے کا 2 وقت کا نظم موصوف نے ہی دیکھا ہوا ہے، اور دورے کے سال میں آپ کو یاد ہوگا اخیر میں دعوتوں کا سسٹم چلا تھا، اخیر میں اس میں مولانا عبد الرحیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے دعوت ہوئی تھی، مولانا فاروق صاحب کی طرف سے دعوت ہوئی تھی، اور کچھ دعوتیں ہمارے ساتھیوں نے کیے تھے۔ ان میں سے سر فہرست مفتی مقیم صاحب کا بھی نام ہے،
अबू सईद साहब का भी नाम है, मंजले गाँव वाले, अब्दुल अजीज़ कापोद्रा का भी नाम है, अकरम अमरावती का भी नाम है, यूनुस पाचोरा का भी नाम है, नासिर अनवा का भी नाम है और अहकर का भी नाम है। तो जितने हम 2011 से पहले मशगूल थे वो नहीं आ रहा उसमें, अल्हम्दुलिल्लाह उससे ज़्यादा जो है तो हम मशगूल हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आए हुए तमाम ही हजरात का जो है तो तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र अदा करता हूँ कि आप लोगों ने हमारी दावत पे लब्बैक कहा। और इसी तरीके से जब जब प्रोग्राम होगा आप तमाम हजरात से ये उम्मीद है कि आप इसी तरह यकजहती के साथ और बहुत ही फ़िक्रमंद अंदाज में जो है तो इंशाअल्लाह आप जमा होने की कोशिश करेंगे। फ़जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा व अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लेकिन एक मजलिस होने की वजह से थोड़ा सा गुरेज मतलूब था, इसलिए हमने अल्लामा रफ़ीक साहब की बात को महदूद कर दिया। बहरकैफ बात को आगे बढ़ाते हुए अब जो हम करने जा रहे हैं वो अज़्म करने जा रहे हैं आइंदा मजलिस का, जो हम ये 14 साल के बाद जमा हुए हैं, इसका कल्क है हमें, अफसोस है हमें कि हमारे साथी जब 40 के करीब पहुंच चुके हैं वहाँ पर हम मुजतमा हो रहे हैं। ये एक फजल है, एक एहसान है, एक शुक्रिया भी कि कम से कम शक्लें तो पहचानी जा रही है अभी भी। लेकिन अगर और 14 साल लगा देते तो हो सकता था कि कौन है यार, पहचान में भी नहीं आ रहे, एक ऐसा हो सकता था। लेकिन आइंदा से हम ऐसा नहीं करेंगे, ये आज़म करने जा रहे हैं। मुफ्ती याहिया साहब ने भी अपने कलाम में, मौलाना वसीम साहब ने उसको इजहार अल्फाज देकर बता दिया, दावा वादा ले लिया कि हम जल्द अज जल्द जमा होंगे। और आइंदा जमा होने के लिए साथी अभी से तैयार हो गए प्लानिंग के एतबार से। अब्दुर्रहमान भाई MP वालों ने कहा कि खाने की ज़िम्मेदारी देख लेंगे। फरीद भाई ने बोल दिया कि कोई भी इंतज़ाम हो तो मुझे याद कीजिए। ऐसे साथी लोग अभी से तैयार है आइंदा प्रोग्राम करने के एतबार से। लिहाजा इस ताल्लुक़ से किसी को राय देनी है, मोतबर राय देनी है, जामे अल्फाज में राय देनी है, तो बराए मेहरबानी मुख्तसर तौर पर 3 मिनट में अपनी अपनी राय पेश करें। खर्चे की जो बात आती है ना, एक साथ निकालने में हर किसी को दिक्कत होती है। मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि अपन एक कमेटी तश्कील दें 2 या 3 लोगों की, तो उनके अकाउंट में या जो भी अकाउंट मुतय्यन हो उसके अंदर अपनी वसाअत के मुताबिक आज से ये 100, 50, 200, 250 जो भी डालना हो, और इस नियत से उसको डाला जाए कि जब भी कभी फ्यूचर में हमारा प्रोग्राम हो तो ये पूरी रकम उसमें खर्च की जाए। और अगर उसमें कुछ कमी होती हो तो उस वक्त कम खर्चे के साथ थोड़ा थोड़ा निकाल कर उस कमी को दूर किया जा सकता है। एक साथ आप बोलेंगे 1000 रुपये दो, 2000 रुपये दो, इस तरीके से फिर सफर के आने के खर्चे और इसी तरीके से तनख्वाह कटा के आओ तो लंबा खर्चा बैठता है। ये फिर मुलाकात फिर और तभी होती जाएगी। अगर ये शक्ल इख्तियार करेंगे कि कोई अकाउंट बनाया जाए तो 100, 50, 200 आज से जब मौका मिले डाला जाए तो बेहतर होगा। और उसमें ख़ास बात ये है कि हमारे साथियों में कभी कभार कोई मुश्किलात का सामना होता है। जैसे अभी मुफ्ती इमरान साहब की अहलिया का यानी तकलीफ़ में थी तो वो बेचारे हमारे सामने आए तो अल्हम्दुलिल्लाह सभी साथियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। लेकिन उसके लिए भी मेरी राय ये थी कि ये एक तो ये राय है कि ये तश्कील दी जाए कि यहाँ के लिए प्रोग्राम के लिए जब भी, लेकिन एक कमेटी ऐसी बनाई जाए कि जिसमें हम लोग अपने जैसे सदका देना है या जो कुछ देना है तो उसके अंदर जमा किया जाए। तो हमारे साथियों में जब भी कोई तकलीफ़ में हो तो वो कमेटी ये तय करेगी कि इस साथी को क्या तकलीफ़ है, इसको कितने पैसों की ज़रूरत है, और हमारे जमा करदा पैसों से उसकी तकलीफ़ को दूर किया जा सके। ये भी एक बेहतर राय है, अगर आप इस पर अमल करें तो बेहतर है। बहरहाल ये शक्ल मैंने तकाफुल की कल रात में बता दी थी, इंशाअल्लाह तरतीब देंगे इसको। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि सब साथी ग्रुप में मुतहर्रिक रहे, बातों का जवाब दे, सवालात के जवाब दे, अपनी अपनी राय पेश करे, तभी ये आसानी हो सकती। आगे जो प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि आइंदा कब किया जाए, इसके ताल्लुक़ से किसी को मोतबर राय देनी है तो वो बताइए कब किया जाए। कोई नबी नहीं मेरे सरकार की तरह, सरकार की
طرح سرکار کی طرح یعنی جناب احمد مختار کی طرح مختار کی طرح اٹھے رسول پاک دو عالم کے تاجدار دو عالم کے تاجدار امت کھڑی ہوئی ہے گنہگار کی طرح گنہگار کی طرح کوئی نبی نہیں میرے سرکار کی طرح سرکار کی طرح اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الثناء كله بيدك الخير كله إنك على كل شيء قدير اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا اللہ رحم کا کرم کا عافیت کا آسانی کا سہولت کا یسر کا درگزر کا معافی کا معاملہ فرما اللہ ہم سب کا یہاں جمنا جوڑنا بے انتہا قبول فرما مالک اتنے سالوں کے بعد یہاں پر جمع ہوئے ہیں اللہ ہم میں سے بہت سے تیرے عالی دربار میں پہنچ چکے ہیں بہت سے موجود ہے بہت سے بیمار پڑ چکے ہیں اللہ سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما یا اللہ سب کے لیے عافیتوں کے فیصلے فرما یا اللہ جتنی باتیں یہاں پر گفت و شنید ہوئی ہے مالک اسے عملی جامہ پہنانے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما اللہ اس مجمع کو یہاں جمانے کے لیے ساتھیوں کو یہاں لانے کے لیے جنہوں نے جس لائن سے بھی محنتیں کی ہے دامے درمے سخنے اللہ ان سب کی محنتوں کو قبول فرما اللہ آئندہ بہتر سے بہتر نظام بنانے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما مالک جتنی کمی بیشی ہوئی ہے اور اگر کسی کا دل دکھا ہے مالک اپنے فضل سے ان ساری کمی بیشیوں کو معاف فرما یا اللہ آئندہ بہتر سے بہتر نظام بنانے کے فیصلے فرما یا اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما یا اللہ بڑے دور دراز سے ہمارے ساتھی صرف حب فی اللہ کی نسبت پر یہاں جڑے ہوئے ہیں اللہ تیرے پیارے نبی نے فرمایا ہے کہ قیامت میں ممبروں پر ہوگے وہ لوگ جو صرف اللہ کی محبت میں جڑے ہوئے ہو اللہ یہ بڑے دور دراز سفر سے یہاں پر آئے ہوئے ہیں اللہ ہم سب کے جو بھی نیتیں تھی یہاں جمنے اور جڑنے کے اللہ ان ساری نیتوں کی آبیاری فرما حسن نیتوں کو قبول فرما یا اللہ جس کے جو بھی مسائل ہے اللہ بیماری کے مسائل ہے مدارس کے مسائل ہے کاروبار کے مسائل ہے تجارت کے مسائل ہے اللہ گھر بار کے مسائل ہے بیوی بچوں کے مسائل ہے والدین کے مسائل ہے اللہ نہ جانے کون کس مسئلوں میں مبتلا ہے مالک سب کو تیری قبر سب کو اللہ سب چیزوں کی تجھے خبر ہے تو علیم بذات الصدور ہے مالک اس میں کوئی ایسا تیرا نیک بندہ ہوگا اس میں کتنے ایسے ہیں جن کے سینوں میں تیرا مبارک کلام ہے کتنے لوگ دین کی خدمتیں کر رہے ہیں کوئی مخلص ہے اور کوئی کسی لائن سے بھی محنتیں کر رہا ہے اللہ ہم میں سے کوئی اگر ایسا ہے ہمیں تو ان سب سے حسن ظن ہے مالک سب کے سب تیری نگاہ میں واقعی میں اللہ والے ہیں واقعی میں محنت کرنے والے ہیں واقعی میں تیرے کلام کی فکریں کرنے والے ہیں واقعی میں قرآن اور حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں مالک ان سب کی برکتوں سے ہم سب کے یہاں جمنے جوڑنے کو قبول فرما ان سب کی برکتوں سے اللہ ہمارے مسئلوں کا حل فرما اللہ تو ہی سب کچھ ہے تیرا ہی سب کچھ ہے اللہ تجھی سے سب کچھ ہے مالک ہم کچھ نہیں ہیں ہمارا کچھ نہیں ہے مالک ہم سے کچھ نہیں ہے ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما اللہ ہم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہمارے ساتھیوں نے جو کچھ بھی یہاں پر شکلیں اور صورتیں بیان کی ہے اور جو کچھ بھی اللہ عزائم رکھے ہوئے ہے مالک ان سب کو عملی جامہ پہنانے کی شکلیں اور صورتیں پیدا فرما ہمارے انفرادی اجتماعی مسائل کا حل فرما یا اللہ خصوصاً جو یہاں انتظام کرنے والے ہمارے حضرات ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں مالک ان سب کو دنیا آخرت میں بہترین جزائے خیر عطا فرما اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا
کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں دوسروں کے کام آنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہماری دنیا بھی بنا، اللہ ہماری آخرت بھی بنا، اللہ ہماری دنیا بھی بنا، ہماری آخرت بھی بنا، لیکن اللہ دنیا کے زہریلے اثرات سے ہماری حفاظت فرما، مال کے زہریلے اثرات سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ تیرا عشق عطا فرما، تیری ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم سب کو نصیب فرما۔ اللہ اتباع سنت کا عشق عطا فرما، احیاء سنت کے جذبے سے مالا مال فرما۔ اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، ہماری اولادوں کی حفاظت فرما۔ ہمارے ساتھیوں میں سے جتنے بے اولاد ہیں مالک سب کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولادیں نافرمان ہیں سب کی اولادوں کو فرما بردار بنا۔ اللہ ہماری نسلوں کو دین کا سچا خادم بنا، ہماری اولادوں کو دین کا سچا خادم بنا۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کو، ایک ایک ساتھی کو، ہمارے ساتھیوں کی نسلوں کو اور نبی کے ایک ایک امت کو حج بیت اللہ کی بار بار حاضری صفت قبولیت کے ساتھ مقدر فرما۔ اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہم سب کے لیے عافیتوں کے ساتھ بار بار مقدر فرما۔ جتنے ہمارے رفقا مدارس کا مکاتب کا نظام چلا رہے ہیں اللہ سب کے لیے کامیابی مقدر فرما، ان کے دنیا آخرت کے مسائل حل فرما، مدارس کے اندرونی بیرونی حالات کو سازگار بنا۔ یا اللہ ہم سب کے پاس پڑھنے پڑھانے والے طلباء میں اخلاص عطا فرما، محنت کا شوق اور جذبہ پیدا فرما، شکوے اور شکایتوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ ہماری منزلوں کا تعین فرما۔ یا اللہ دین کی محنت کے لیے، کلمے کی سربلندی کے لیے اللہ ہم سب کے لیے ملکوں کے سفر آسان فرما، ملکوں کے تقاضے پورا کرنے کی استعداد پیدا فرما۔ دین کی جتنی تحریکیں چل رہی ہے اللہ سب کی آبیاری فرما، اس وقت جتنی تحریکیں چل رہی ہے سب کے لیے مدد کے خیر کے فیصلے فرما۔ دین کی محنتوں کے سلسلوں میں جتنے اسفار بیرون اندرون کے ہو رہے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرما، سب کے سفروں کو قبول فرما۔ اللہ ارتداد کو ختم فرما، ارتداد کی شکلوں کو پاش پاش فرما، ارتداد کی شکلیں لانے والی تنظیموں کو ہدایت عطا فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے ملک کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن چین اطمینان مقدر فرما۔ یا اللہ عافیتوں کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، باطل اسکیموں کا خاتمہ فرما۔ اللہ جامعہ اور جامعہ کی شاخوں کی حفاظت فرما۔ اللہ خصوصاً ہمارے اساتذہ اکرام کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کی عمروں میں برکت عطا فرما، ہمارے اساتذہ اکرام کے دنیا آخرت کے مسائل کا حل فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ اکرام کی دنیا بھی بنا، اللہ ان کی آخرت بھی بنا، اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ انہیں دنیا آخرت میں کسی کا محتاج نہ بنا۔ اللہ ان سے جتنا علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ سارے علم کو علم نافع بنانے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم سب کی طرف سے ان کو جزائے خیر عطا فرما۔ ہمارے اساتذہ اکرام میں جو تیرے عالی دربار میں پہنچ چکے ہیں اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے بال بچوں کی حفاظت فرما، ان کے اہل و عیال کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سب کو ترقیات سے مالا مال فرما۔ یا اللہ ان کے ختم ہونے کا احساس ان کے دل سے نکال کر آئندہ سارے منزلوں کو طے کرنا آسان فرما۔ اللہ خصوصاً حافظ اسحاق صاحب اور ہمارے بڑے حضرت ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرما۔ اللہ جو شفقتیں انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہے مالک اس کا بدلہ ان کو آخرت میں اور ان کی نسلوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے بڑے حضرت کی اولاد کی حفاظت فرما، شش جہد سے ان کی حفاظت فرما۔ اللہ ان کے کاموں میں مدد اور معاون بنانے کے فیصلے فرما، مخیرین معاونین محسنین کی جماعت مہیا فرما۔ اللہ خصوصاً ان حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بڑے حضرت کے جتنا خاندان ہے اللہ ان خاندان کی ہر طرح سے حفاظت فرما۔ یا اللہ مزید بہتر سے بہتر کام بنانے کے فیصلے فرما۔ یا اللہ اس جامعہ پر جتنے حالات ہیں مالک حالات کے بگاڑنے والا حالات کے بنانے والی ذات تیری ہے اللہ، ہر چیز تیرے قبضے قدرت میں ہے مالک، سب حالات کو سازگار بنا
بنانے کے فیصلے فرما اللہ، سب حالات کے سازگار بنانے کے فیصلے فرما۔ ہمارے ساتھی رفقا میں جو تیرے دربار میں پہنچ چکے ہیں، عبد الرحیم ہے، منت اللہ ہے، اللہ ان سب کو یا اللہ تیرے عالی دربار میں بہترین مقام عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے رشتہ دار اور ان کے محرم اور ان کے مستورات اگر بقید حیات ہے، ان کے بچے ہیں، تو مالک ان سب کی دستگیری فرما، ذریعے کے طور پہ ان کے تعاون میں ہم سب کو قبول فرما۔ یا اللہ کسی کے اہلیہ کا انتقال ہوا ہے، کسی کے والدین کا انتقال ہوا ہے، کسی کے رشتہ ناتوں کا انتقال ہوا ہے، اللہ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اللہ ہم میں سے جتنے بیمار ہیں سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، اللہ ہماری عمروں میں برکت عطا فرما، ہمیں دین کا سچا خادم بنانے کے فیصلے فرما۔ اللہ ہم سے دین کا بہترین کام لینے کے فیصلے فرما، اخلاص عطا فرما، للہیت عطا فرما، اللہ تیرے لیے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آئندہ بہتر سے بہتر انتظام بنانے کے فیصلے فرما۔ ہمارے ساتھیوں کے ذہنوں میں جتنی بھی دین کی محنتیں اور شکلیں ہیں اللہ ان سب کی آبیاری فرما، ساری ضروریات کا ہم سب کے لیے تکفل فرما۔ فتین کے فتنوں سے، شریروں کی شرارت سے، حاسدین کے حسد سے، بدنگاہی کرنے والوں کی بدنگاہی سے، آسمانی سلطانی بلاؤں سے، آسیبی اثرات اور جادوگری سے اللہ ہماری اور ہمارے دین کی حفاظت فرما۔ جن ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، لکھا ہے، جن کا ہمارے اوپر حق ہے، اللہ ان سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اللہ خصوصاً نبی مولانا مختار صاحب 2014 کے فارغ ہے، ابھی تیرے عالی دربار میں پہنچ چکے ہیں، اللہ ان کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اللہ پھر سے ہم تیرے سامنے دست بدعا ہے کہ جامعہ اور متعلقین جامعہ کی حفاظت فرما، حضرت کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔